सामईन सलाम मसनून। शहर बेंगलुरु से डॉक्टर आर अब्दुल हमीद आपसे मुखातिब हूँ। आज 19 नवंबर है। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की पैदाइश का दिन है। आइए यादगार सीरीज़ के तहत उनकी ज़िंदगी का तायराना जायज़ा और उनके ज़िंदगी के चंद यादगार पहलुओं को समाअत फरमाएं। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली खातून वज़ीर आज़म, एक अजीम बाप की अजीम बेटी थीं, देश का रोशन सितारा थीं, अवाम की आँखों का नूर थीं, रियाया के दिल का सुरूर थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी आजहानी पंडित नेहरू के घराने का चश्मो चराग थीं। इंदिरा गांधी को हिंदुस्तान के हर बाशिंदे, अमीर गरीब, फ़कीर मोहताज, औरत मर्द, पढ़े लिखे अनपढ़, देहाती शहरी, किसान मज़दूर, सब के सब बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज़्ज़त और पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ याद करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मुल्क की खातिर ही अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। अपने ही मुहाफ़िज़ों में घिरी 31 अक्टूबर 1984 को शहीद हो गईं। ख़ानदान। इंदिरा गांधी के दादा पंडित मोतीलाल नेहरू कामयाब वकालत, दौलत व सरवत और कौमी खिदमत की वजह से बहुत शोहरत याफ्ता थे। आपकी दादी स्वरूप रानी अपनी हर दिल अजीज़ी और गुरबा परवरी, अक़रबा नवाजी में अपनी मिसाल आप थीं। इंदिरा गांधी के वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू सारी दुनिया में मकबूल आम लीडर माने गए। आपकी वालिदा कमला नेहरू आला सियासी सूझबूझ वाली और सब्र और सुकून वाली औरत थीं। इस देश की खिदमत में सारे कुंबे को वक्फ़ किए रखने वाले ख़ानदान की अकलौती बेटी और अज़ीज़ तरीन बेटी इंदिरा गांधी थीं। आपका असली नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था। पहले बाप के नाम से निस्बत देकर आपको इंदिरा नेहरू कहते थे। फिर जब फ़ैरोज़ गांधी से शादी हो गई तो इंदिरा गांधी नाम हुआ और लोग आम तौर पर इसी नाम से आपको याद करते हैं। पैदाइश। जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर बनकर इंग्लिस्तान से वापस आए। 3 साल बाद इनकी शादी कमला कौल से, जो कश्मीरी घराने की थीं, दिल्ली में हुई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सारे हिंदुस्तान से सैकड़ों मेहमान आए हुए थे। पूरे 10 दिन तक जश्न आम रहा। शादी के 1.5 साल बाद इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के घर एक बेटी पैदा हुई। दादा मोतीलाल नेहरू ने इस बच्ची का नाम इंदिरा रखा, दौलत की देवी, और माँ बाप ने प्रियदर्शिनी रखा, नूर नज़र। इस तरह पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी हो गया, जिन्हें आज सारी दुनिया इंदिरा गांधी के नाम से याद करती है। मोतीलाल नेहरू पोती की पैदाइश से बहुत खुश थे, लेकिन दादी स्वरूप रानी ने मुंह बनाकर कहा था, लड़का होता तो अच्छा था। जब मोतीलाल नेहरू ने फ़ख्रिया अंदाज में जवाब दिया था, तुम नहीं जानती, जवाहरलाल की बेटी हज़ारों बेटों से बेहतर साबित होगी। वाकई दादा की बात दुरुस्त निकली। वो इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनकर उभरी और सारी दुनिया में अपनी हुकूमत और शख्सियत की ऐसी छाप छोड़ गईं कि सारी दुनिया में आप मकबूल तरीन लीडर बनी, शोहरत पाया और आज भी उन्हें एहतराम और इज़्ज़त से याद किया जाता है। बचपन। नन्ही इंदिरा अकलौती होने की वजह से सबकी आंखों का तारा थीं। घर के सब लोग उन्हें प्यार से इंदू कहकर पुकारते थे। वो दादा मोतीलाल नेहरू से बहुत लागू थीं। वालिद को भी चाहती थीं और पापू कहकर पुकारती थीं। शुरू में इंदिरा को बाप के साथ ज़्यादा रहने का मौका न मिला। बाप को कौमी खिदमत के सिले में अक्सर अंग्रेज़ों ने जेल में डाल देते थे। माँ कमला नेहरू अक्सर बीमार रहती और इनका ठिकाना हस्पताल बन गया था। इसलिए इंदिरा का ज़्यादा वक्त दादा मोतीलाल नेहरू के साथ गुजरता था। मोतीलाल भी अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने इंदिरा के लिए कलकत्ता से एक बच्चा गाड़ी मंगवाई थी ताकि इंदिरा सुबह शाम इसमें बैठकर सैर को जा सके। इंदिरा अभी 4 साल बरस की थीं
کہ والد اور دادا کو انگریزوں نے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کی گرفتاری کے بعد جب گھر کے سب لوگ سبرمتی آشرم گئے تو سب کے ساتھ اندرا بھی تھی۔ اس آشرم میں زندگی بہت سادہ تھی، نہ وہاں گھر کے جیسے صوفے اور پلنگ تھے، نہ میز، نہ کرسی، نہ آرام دینے والے فرش و فروش تھے۔ سابرمتی آشرم، گاندھی جی کا آشرم، روکھا سوکھا سادہ کھانا اور فرش پر سونا، سویرے 4 بجے جاگنا، سابرمتی ندی کے کنارے پرارتھنا کے لیے جمع ہونا، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں گیتا، قرآن اور انجیل سے کچھ پڑھا جاتا تھا۔ یہاں کی زندگی اندرا کو بڑی عجیب لگی۔ چھوٹے موٹے کاموں میں وہ بھی دلچسپی لینے لگیں۔ گاندھی جی اس چھوٹی سی بچی اندرا کی دلچسپی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ اندرا گاندھی جی کی چہیتی بن گئیں۔ گاندھی جی کو بچوں سے بڑا پیار تھا۔ اندرا گاندھی ہمیشہ گاندھی جی کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ جس وقت آشرم گئی تھیں وہاں کی سادہ زندگی کا اندرا پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ گھر لوٹتے ہی انہوں نے کھدر کے کپڑے پہنے، ٹوپی پائجامہ اور کرتا خرید لیا اور ایک ترنگا جھنڈا بھی خریدا۔ گھر کے سارے نوکروں کو جمع کر کے جلسہ بناتی اور ایک اونچی میز پر کھڑے ہو کر تقریر کی نقل اتارتی تھیں۔ جیل سے چھٹکارا پانے کے بعد دادا اور باپو کے ساتھ چند روز بھی ہنسی خوشی سے نہ گزرنے پاتے کہ پھر ان کے جیل جانے کا وقت آ جاتا۔ دیش کے بڑے بڑے لیڈر مختلف جیلوں میں چلے جاتے، پھر ایک مرتبہ آنند بھون سنسان ہو جاتا۔ گھر کے سارے مرد جیل میں بند رہتے اور عورتیں ستیہ گرہ کرنے کے لیے باہر چلی جاتیں تو اتنے بڑے آنند بھون میں صرف 2 شخص رہ جاتے، اندرا اور ان کی آیا۔ بیچاری اندرا اکیلی کبھی گڑیوں سے کھیلتی، کبھی اپنے باپو کی کتب خانے میں جاتی جس میں دنیا بھر کی اچھی اچھی کتابیں چن کر اکٹھا کی گئی تھیں۔ وہ ان کتابوں کو غور سے دیکھتی اور ان کی رنگین تصویروں پر نظر ڈالتی، اور جب باپو جیل سے گھر آتے تو ان کتابوں کے بارے میں ان کے سامنے سوالوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتی۔ باپو جواہر لال نہرو اپنی بیٹی اندرا کو بڑے پیار سے گود میں بٹھا کر ان تمام سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ لڑکپن۔ وقت گزرتا گیا، دوڑتے ہوئے وقت کے ساتھ اندرا بھی بڑی ہوتی گئیں۔ جب اندرا کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو جواہر لال نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے ان کو الہ آباد کے ایک مشن ہائی اسکول میں داخل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اندرا کے والد جواہر لال نہرو کا کتب خانہ اندرا کے لیے سب سے بڑا اسکول ثابت ہوا۔ پھر جواہر لال جیل سے اپنی پیاری بیٹی کے لیے اچھی اچھی کتابیں برابر بھیجتے رہتے تھے۔ آج بھی دہلی کے تریمورتی بھون میں بچوں کے کتب خانے میں وہ تمام کتابیں محفوظ ہیں جو اندرا گاندھی پڑھا کرتی تھیں بچپن میں۔ یوں تو اندرا نے بہت سے کہانیاں پڑھیں، لیکن انہیں جان آف آرک کی کہانی نہایت پسند آئی۔ اسکول میں جب استانی نے اندرا سے پوچھا کہ تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہو تو انہوں نے فوراً جواب دیا، میں جان آف آرک جیسا بننا چاہتی ہوں۔ گاندھی جی اکثر آنند بھون تشریف لاتے اور ان کی وجہ سے سارے دیش کے بڑے بڑے لیڈر بھی آتے۔ کانفرنس ہوتی، دیش کی آزادی کی تجویزیں سوچی جاتیں، بڑے بحث و مباحثے ہوتے۔ اندرا اس وقت بڑے ہال کے ایک کونے میں بیٹھی ان کی باتیں سنتیں۔ بعض مرتبہ اندرا ان باتوں میں اتنی مگن ہو جاتیں کہ انہیں اسکول جانے کا وقت بھی یاد نہ رہتا۔ انہوں نے اپنے ننھے دل میں عہد کر لیا کہ وہ بڑی ہو کر دیش کو آزاد کرانے کا کام ضرور کرے گی۔ جب کام کرنے کی عمر کو اندرا پہنچیں تو دیش آزاد ہو گیا تھا۔ دیش کے سدھار کا کام باقی تھا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اندرا گاندھی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ہندوستان کی کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ 1930 میں اندرا ایک دن کانگریس کے دفتر جا پہنچیں اور کہنے لگیں، مجھے والنٹیروں میں بھرتی کر لیجئے۔ اپنا نام لکھنے کے لیے کہا۔ دفتر میں لوگوں نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ جواب دیا 12 سال۔ تو لوگوں نے کہا ابھی تم چھوٹی ہو، 18 سال سے پہلے بھرتی نہیں کی جا سکتی۔ اندرا کو غصہ آ گیا، صرف اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں 6 سال بعد آؤں گی۔ اندرا نے بچوں کو چرخہ کاٹنے کی تعلیم دینے کے لیے ایک بال چرخہ سنگھ کی شاخ کھولی۔ یہاں بچے چرخہ کاٹنے کے علاوہ گھر گھر جا کر کھادی کا پرچار کرتے تھے۔ ان بچوں کی سینا کو وانار سینا کا نام دیا گیا۔ ان کی تعداد شروع میں تھوڑی تھی، چند دنوں میں بڑھتے بڑھتے 6000 کی ہو گئی۔ اس وانار سینا کا پارٹی کا مقصد کانگریس کو ہاتھ بٹانا تھا۔
4 سال کے عرصے میں جواہر لال نہرو نے مختلف جیلوں سے اپنی پیاری بیٹی اندرا کو 190 پر 2 خطوط لکھے، ایسے خط جن میں باپ کی محبت چھپی ہوتی تھی، استاد کا پیار ہوتا تھا، معلومات کا خزانہ ہوتا تھا۔ یہ خط اندرا کو بھیجے نہ جا سکے، اس لیے جمع ہو گئے، ہوتے ہوتے ایک اچھی خاصی کتاب بن گئی جو بعد میں تاریخ کی عام جھلکیوں کے نام سے شائع ہوئی۔ اندرا گرو رابندر ناتھ ٹیگور کے شانتی نکیتن میں۔ جواہر لال نہرو جیل سے رہا ہو کر آئے تو کملا نہرو کی صحت بہت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے لیے وہ کملا نہرو کو کلکتہ لے گئے تو اندرا بھی ساتھ تھیں۔ وہ کلکتہ کے قیام کے دوران رابندر ناتھ ٹیگور سے ملنے کے لیے شانتی نکیتن گئے۔ شانتی نکیتن کا طریقہ تعلیم دیکھا، جواہر کو وہ پسند آیا، اندرا کو شانتی نکیتن میں شریک کر دیا۔ اندرا کے داخلے کی خبر بجلی کی طرح سارے شانتی نکیتن میں پھیل گئی۔ عیش و عشرت میں پلی ہوئی اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش اسکول کے تمام لڑکیوں میں ابھر آئی۔ لڑکیوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتی بھلا وہ ہمارے ساتھ کیسے رہیں گی جبکہ امیرانہ انداز سے پلی ہے۔ دوسری نے کہا میں نے سنا ہے کہ ان کے گھر پر دیکھ بھال کے لیے کئی نوکر چاکر ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے ایک تنکا تک نہیں اٹھاتی۔ شاید وہ ہم سے توقع کریں گی کہ ہم صبح کو چائے ہم ان کے بستر پر پہنچائیں۔ تیسری بولی وہ تو یورپ کے اسکولوں میں پڑھ چکی ہے، وہ ضرور میم صاحبوں کی طرح رہتی ہوں گی، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں وہ قیمتی ریشمی ساڑی اور اونچی ایڑی کے جوتے پہنے ہوں گی۔ بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں۔ لیکن جب اندرا گاندھی نے شانتی نکیتن میں قدم رکھا تو ساری لڑکیاں دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک 15-16 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی کھدر کی موٹی ساڑی پہنے ہوئے، پاؤں میں ایک معمولی سی چپل اور ہاتھ میں ایک پرانا سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بستر لیے چلی آ رہی ہے۔ ساری لڑکیاں اندرا کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اندرا شانتی نکیتن کے شری بھون آشرم جو لڑکیوں کے لیے مخصوص تھا، دوسری لڑکیوں کی طرح رہنے لگیں اور آشرم کے اصولوں کو خوشی خوشی اپنا لیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور یہ چاہتے تھے کہ کھادے پیے گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی عام آدمیوں کی طرح زندگی کی سختیوں کو جھیلنے کے عادی بن جائیں۔ ان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سب سے الگ تھلگ رہنے کی عادت ختم ہو جائے۔ امیر گھرانوں کے بچوں کو یہاں اچھی طرح تمیز ہو جاتی تھی کہ غریبوں پر کیا بیتتی ہے اور اپنی مشکلات سے وہ غریبوں سے ہمدردی کرنا سیکھ جاتے تھے۔ اندرا کو نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ کلاس کی پڑھائی کے علاوہ وہ مصوری، موسیقی اور رقص سیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے زیادہ تر وقت وہ شانتی نکیتن کے کلا بھون میں گزارتی تھیں۔ شانتی نکیتن میں ابھی 1 سال بھی گزرا نہ تھا کہ جیل سے ان کے والد کا اچانک تار آیا کہ کملا نہرو سخت بیمار ہیں۔ اندرا کو ان کی والدہ کی تیمارداری کے لیے فوراً الہ آباد بھیج دیا جائے۔ اندرا نے سوچا کہ ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، اور رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی اندرا کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح شانتی نکیتن کا دل پسند ماحول ہمیشہ کے لیے اندرا سے چھن گیا۔ اندرا کی والدہ کملا نہرو کی وفات۔ ہندوستان میں مسلسل علاج کے باوجود کملا نہرو کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی اور ڈاکٹروں سے ان کے علاج کے لیے جرمنی لے جانے پر زور دیا تو اندرا شانتی نکیتن سے آنے کے بعد اندرا اپنی ماں کو لے کر جرمنی چلی گئیں۔ ایک اچھے سے ہسپتال میں علاج شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد ان کی صحت سنبھل گئی تو انہیں ٹھنڈی ہوا کے لیے سوئٹزرلینڈ لے جایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی پہاڑ پر ہے۔ اب اندرا کی تعلیم میں بڑا حرج ہو رہا تھا، اس لیے سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکول میں پڑھنے لگیں۔ جو دن گزرنے لگے حالت بگڑتی گئی۔ جواہر لال کو جیل سے چھٹی مل گئی تو وہ فوراً سوئٹزرلینڈ گئے، لیکن کملا نہرو موت کے پنجے سے نہ بچ سکیں۔ جواہر لال آنے کے کچھ دن بعد وہ شوہر اور بیٹی کی موجودگی میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ فیروز گاندھی اور اندرا کی شادی۔ مصیبت کے ان دنوں میں اندرا کے ایک دوست بھی ان کے ساتھ تھے، وہ تھے ان کے بچپن کے ساتھی، فرض کے پابند فیروز گاندھی۔ کملا چاچی کی بیماری کی خبر سنتے ہی وہ لندن سے جرمنی آ پہنچے تھے اور جواہر لال کی غیر موجودگی میں اندرا کے ساتھ ہی ان کی ماں کی تیمارداری میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ ڈاکٹروں کو بلانا، تشخیص کرانا، دوائیں لانا، ڈاکٹروں کی رائے پر مریضے کو جہاں لے جانا، حتیٰ کہ سوئٹزرلینڈ لے جانا بھی انہوں نے کیا۔ وہ تھے لکھنؤ والے، مگر ہمدردی اتنی تھی کہ کوئی حقیقی بھائی بھی نہ کر سکتا۔
اسی وجہ سے نہرو بھی انہیں دل سے چاہتے تھے۔ اندرا اپنے والد سے ملنے اکثر جیل جایا کرتی تھیں۔ ایک ملاقات میں انہوں نے اپنے باپو سے اپنے دل کی بات چپکے سے کہہ دی کہ اپنے بچپن کے ساتھی فیروز گاندھی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جواہر لال نے اپنی بیٹی کی پسند کو پسند کیا اور شادی کی اجازت دے دی۔ 1942 جواہر لال بھی جیل سے چھوٹ کر گھر آئے۔ اسی سال مارچ کی ایک سہانی صبح الہ آباد کے آنند بھون میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ اندرا نہرو شرمائی لجائی دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ کشمیر کے رواج کے مطابق پھولوں کے زیور پہنائے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے پہلی پھول ٹکے ہوئے ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی دلہن کا حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ اس ساڑی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ ساڑی اس سوت سے بنی ہوئی تھی جس کو جواہر لال نے جیل میں کاتا تھا۔ اندرا اپنے سہیلیوں سے نہیں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، مگر بعض اوقات ان کی آنکھوں سے اداسی ٹپکتی معلوم ہوتی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر اپنی ماں کی کمی وہ محسوس کر رہی تھیں۔ ان کو ماں کی کمی نے اداس کر دیا تھا۔ لگن کا وقت قریب آیا تو جواہر لال اپنی چہیتی بیٹی کو منڈپ میں لے گئے، جہاں دولہا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کے بازو بیٹھ گئے۔ دونوں کے سامنے دلہن کے باپ جواہر لال بیٹھے تھے۔ جواہر کے بازو ایک جگہ خالی تھی۔ یہ خالی جگہ اس بات کا اشارہ تھی کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں غم بھی ہوتا ہے۔ یہ خالی جگہ دلہن کے ماں کے لیے تھی۔ آخر جواہر لال اپنی بیٹی کا ہاتھ دولہے کے ہاتھ میں دیا۔ دولہا دلہن نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگ کے اطراف 7 پھیرے لگائے۔ اس طرح پریادرشنی اندرا نہرو اب اندرا گاندھی بن گئیں۔ جب تک شادی نہ ہوئی تھی وہ باپ کے نام سے منسوب ہو کر اندرا نہرو کہلائیں۔ آج فیروز گاندھی شوہر کی ہو چکی تھیں تو شوہر کے نام سے منسوب ہو کر اندرا گاندھی بن گئیں۔ 1942 اندرا اور فیروز گاندھی کو برٹش حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر 13 مہینے کی جیل ہوئی۔ گرفتاری کے 9 مہینے بعد اندرا کو رہا کر دیا گیا۔ اب پھر وہ ایک مرتبہ آنند بھون میں اکیلی رہ گئیں۔ جواہر لال احمد نگر کے قلعے میں نظر بند تھے اور شوہر نینی تال جیل میں قید تھے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد 1.25 برس بعد وہ بمبئی چلی گئیں۔ وہاں اندرا گاندھی کا پہلا لڑکا پیدا ہوا جسے راجیو گاندھی نام دیا گیا۔ 2 مہینے بعد وہ لکھنؤ آ گئیں اپنے سسرال۔ ہندوستان کی آزادی۔ آخر جدائی کے دن ختم ہو گئے۔ جواہر لال نہرو اور تمام لیڈر جیل سے رہا کر دیے گئے۔ پھر ایک مرتبہ آنند بھون میں بہار آ گئی۔ انگریز سرکار ہندوستان کو آزادی دینے پر مجبور ہو گئی۔ جواہر لال نہرو عارضی حکومت کے وزیر اعظم بنائے گئے تو انہوں نے دہلی میں ایک مکان لے لیا۔ اندرا گاندھی اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے لکھنؤ سے دہلی آتی جاتی رہیں۔ 15 اگست 1947 کو جب کہ ہندوستان آزاد ہوا تو سارا ملک خوشی سے جھوم اٹھا۔ اندرا بھی خوشی سے پھولیں نہ سما رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پولیس کی لاٹھیاں کھائی تھیں، جیل کی مصیبتیں جھیلی تھیں، پھر انہیں کیوں نہ خوشی ہوتی۔ غلامی کا پرانا دور ختم ہو گیا اور آزادی کا نیا دور شروع ہوا۔ ملک آزاد ہوا لیکن 2 حصوں میں بٹ گیا، جس کے نتیجے میں فساد شروع ہو گیا اور ساری خوشی میں پالا پڑ گیا۔ ہر طرف قتل و غارت، لوٹ مار نے غضب ڈھایا۔ لاکھوں آدمی بے گھر ہو گئے، ہزاروں قتل ہوئے۔ ظلم و تشدد کی آندھی راجدھانی دہلی میں بھی پھیل گئی۔ انہی دنوں میں اندرا گاندھی نے اپنے دوسرے بچے کی پیدائش سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے بے گھر لوگوں کے لیے دن رات کام کیا، ہر طرح سے ان کی مدد کی، اپنے دونوں بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام کرتیں۔ جہاں فساد کی خبر سنتی فوراً وہاں پہنچ جاتیں۔ ان کے جاتے ہی پولیس بھی ان کے پیچھے آ جاتی۔ اس طرح فساد کا کچھ روک تھام ہو جاتا۔ حکومت نے پناہ گزینوں کے لیے جگہ جگہ کیمپ بنا دیے تھے۔ ہزاروں پناہ گزین مسلمان، ہندو روزانہ آ جاتے۔ اندرا گاندھی روزانہ کیمپوں میں جاتیں، لوگوں کا حال پوچھتیں، ان کی فریاد سنتیں، ان کو تسلی دیتیں اور ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کرتیں۔ باپ کی خدمت۔ جواہر لال کو ان دنوں میں 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھے۔
اس کام کے لیے موزوں ان کی اپنی بیٹی ہو سکتی تھیں۔ اندرا گاندھی نے کبھی اپنے فرض سے منہ نہ موڑا، جنہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال اپنے والد کی خدمت میں بسر کر دیے۔ وہ بخوبی جانتی تھیں کہ اس وقت جواہر لال کی خدمت دراصل دیش ہی کی خدمت ہے۔ وزیر اعظم کی کوٹھی 3 مورتی ہاؤس کا سارا انتظام اندرا گاندھی کے ذمہ تھا، جس کے لیے احتیاط اور لگن کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان آ ہی جاتا، جن میں دنیا کے بڑے لیڈر، بادشاہ، وزیر اعظم، سفیر سبھی ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا، بلکہ ملک کے وقار کا سوال تھا۔ اندرا گاندھی ایک فرض شناس اور خدمت گزار بیٹی ہونے کے ساتھ ایک بہترین ماں بھی ہیں۔ باپ کے ساتھ اتنے سارے کاموں کے باوجود اپنے دونوں بچوں کی دیکھ بھالی پر خاص توجہ دیتیں۔ دن رات میں جتنا وقت فرصت کا ملتا وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتیں، کیونکہ انہیں اپنے بچپن کے اکیلے پن کا بڑا احساس تھا۔ وہ بچوں کے کھانے پینے اور کھیل کود کا خاص خیال رکھتی تھیں، اس لیے ان بچوں نے بھی کبھی ماں کی کمی محسوس نہ کی۔ جب ان بچوں کو دہرادون کے مدرسے میں داخل کرا دیں تو انہیں دوسرے کاموں کے لیے زیادہ وقت ملنے لگا۔ ہندوستان کی سیر۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد پہلے عام انتخابات کے دوران اندرا گاندھی نے اپنے والد جواہر لال نہرو کے ساتھ ملک کے چپے چپے کا دورہ کیا، جس سے انہیں ملک کے بدلتے ہوئے حالات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر ملک کے بڑے بڑے پروجیکٹ بھاکرا نانگل ڈیم، دامودر ویلی، ہیراکوڈ ڈیم وغیرہ بھی گئیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ سارے ترقیاتی پروگرام کس طرح دیش کا نقشہ بدل رہے ہیں۔ یورپی ممالک کی سیر۔ جواہر لال کے بیرونی ممالک کے دورے کم نہ ہوتے تھے۔ اس مرتبہ باپ اور بیٹی شام، سویڈن، ناروے، ہالینڈ اور جاپان گئے۔ اندرا گاندھی ان دوروں میں اپنا سامان باندھتے کھولتے تھک جاتی، لیکن اس سے بڑھ کر تعلیم اور کون سی ہو سکتی تھی۔ ابتدائی عمر میں جواہر لال نے اپنی بیٹی کو خطوط کے ذریعے تاریخ عالم کی جھلکیاں دکھائی تھیں، مگر اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دنیا کی بدلتی ہوئی تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی اپنے دیش پر حکومت کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ کانگریس کی صدارت۔ فروری 1959 میں اندرا گاندھی کانگریس کی صدر چنی گئیں۔ اس طرح نہرو خاندان میں یہ تیسری صدر تھیں۔ ان کے دادا موتی لال نہرو اور باپ جواہر لال نہرو بھی کانگریس کے صدر رہ چکے تھے۔ جس وقت یہ کانگریس کی صدر ہوئیں ان کی عمر صرف 42 سال کی تھی۔ لوگ سوچنے لگے تھے کہ یہ اس بوجھ کو سنبھال سکے گی۔ کانگریس کا صدر بننے کے بعد اندرا گاندھی نے سارے ملک کا دورہ کیا، نئی شاخیں قائم کیں، ہر جلسے میں کانگریس کے اصول لوگوں کو سمجھائے اور بتائے کہ کانگریس کے سوا کوئی پارٹی ملک کی خدمت نہیں کر سکتی۔ کیرلا، اڑیسہ، مہاراشٹر کے مسئلوں کو سلجھایا۔ انہی کوششوں میں مہاراشٹر اور گجرات کے 2 ریاستیں الگ ہو گئیں۔ ابھی کانگریس کی صدارت کو 1 سال گزرا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے کانگریس سے علیحدہ ہو گئیں۔ ایک عظیم صدمہ۔ اندرا گاندھی کانگریس کی صدارت سے علیحدہ ہونے کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کے شوہر فیروز گاندھی سخت بیمار ہو گئے۔ انہیں دل کی بیماری تھی۔ اندرا گاندھی چند ماہ بعد کیرلا گئیں۔ اس وقت فیروز گاندھی پر دل کا دورہ پھر پڑا۔ اس مرتبہ دل کا دورہ بہت شدید تھا۔ اندرا نے جب یہ خبر سنی تو فوراً دہلی لوٹ آئیں۔ بہترین علاج اور دن رات کی دیکھ بھال کے باوجود فیروز گاندھی کی حالت بگڑتی گئی اور آخرکار انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اندرا گاندھی کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا، لیکن کام میں لگ کر برداشت کر گئی۔ 1964 میں اندرا گاندھی کو راجیہ سبھا کی رکن نامزد کیا گیا۔ پنڈت نہرو کی وفات۔ چین کے حملے کے بعد سے پنڈت نہرو کی صحت بگڑنے لگی تو اندرا گاندھی اپنا زیادہ تر وقت ان کی خدمت میں گزارنے لگیں۔ جواہر لال نہرو آرام لینے کے لیے دہرادون گئے، لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ چند ہی روز میں دلی واپس آ گئے۔ یہاں ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں 27 مئی 1964 کو دن کے 2 بجے وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ جواہر لال کی موت سے اندرا گاندھی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کا 46 سال کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس حادثے نے سارے ہندوستان کو غمگین کر دیا اور ساری دنیا دکھی ہو گئی۔ جواہر لال نہرو کے وزارت عظمیٰ کے دور میں 17 برسوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا
جب کہ ہم نے ریڈیو سے ان کا نام نہ سنا ہو، اخباروں میں ان کا ذکر نہ پڑھا ہو۔ وہ ہندوستان کے لیے جیے اور ہندوستان کے لیے ہی مرے۔ ایک طرح سے وہ خود ہندوستان تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو مشینی زندگی سے آراستہ کیا، امن و امان کے لحاظ سے بلند کیا اور اسی منزل پر پہنچا دیا کہ آج نہرو کا ہندوستان بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ بھاکرا نانگل ڈیم، اس طرح کے دوسرے پروجیکٹ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پنڈت نہرو نے ہندوستان کو دوسرے ملکوں کے جھمیلے میں ہمیشہ غیر جانبدار رکھا۔ وہ دنیا میں امن و سلامتی کا متمنی تھے۔ جہاں کہیں دو ملکوں میں یا قوموں میں جھگڑا ہوتا، اٹھ کھڑا ہوتا، تو ان میں ملاپ کی کوشش میں سب سے پہلے نہرو کی طرف سے ہوتی۔ 1964 پنڈت نہرو کے مرنے پر لوگوں نے شاستری جی کو متفقہ طور پر وزیر اعظم بنا دیا۔ جب شاستری جی وزیر اعظم بن گئے تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نہرو مرے نہیں ہیں۔ لال بہادر شاستری پنڈت نہرو کے نقش قدم پر چلنے والوں میں بہت آگے تھے۔ لال بہادر شاستری بڑے جفاکش محنتی انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سچائی اور دیانت داری کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا۔ شاستری جب نہرو کی وزارت میں وزیر بے قلمدان تھے، انہوں نے نہرو سے پوچھ لیا کہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا، تو فوراً پنڈت نہرو نے جواب دیا تھا، جو میں کرتا ہوں۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئے۔ شاستری جی نے وہی کام کیا جو نہرو چاہتے تھے۔ پنڈت نہرو کا نعرہ تھا آرام ہے حرام، تو لال بہادر شاستری کا نعرہ تھا جے جوان جے کسان۔ اندرا گاندھی وزیر نشریات۔ جواہر لال کے بعد جب لال بہادر شاستری ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم بنائے گئے، انہوں نے اندرا گاندھی سے اصرار کیا کہ وزارت میں کوئی عہدہ سنبھال لیں، لیکن اندرا گاندھی کو وزیر بننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ملک کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی تھیں، مگر لال بہادر شاستری نے انہیں مجبور کر دیا کہ وزارت میں ان کا ساتھ دیں۔ آخرکار انہیں راضی ہونا پڑا اور 1964 میں جولائی میں پہلی بار اطلاعات و نشریات کی وزیر بنائی گئیں۔ اندرا نے اپنے عہدہ نشریات و اطلاعات میں اپنی سچی لگن سے ایک مثال قائم کر دی۔ اندرا گاندھی کی دلچسپیوں کی وجہ ٹیلی ویژن کے ذریعے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لال بہادر شاستری کا سب سے بڑا کارنامہ تاشقند کا معاہدہ تھا، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان روسی وزیر اعظم مسٹر کوسیگن کی کوششوں سے ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید فطرت نے اس فرض کو انجام دینے کے لیے لال بہادر شاستری کو پیدا کیا تھا۔ جس دن انہوں نے ہندوستان اور پاکستان میں باہمی امن و امان رکھنے کے لیے معاہدے پر دستخط کر کے اپنے ملک کا نام اونچا کیا، اسی دن موت نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور پھر ہم ایک اچھے مدبر سے محروم رہ گئے۔ لال بہادر شاستری کے اچانک اٹھ جانے سے سارا بھارت سراسیم ہو گیا۔ حکومت ہند کے افق پر دوبارہ اندھیرا چھا گیا۔ ہندوستان کو ایک ایسے سربراہ کی ضرورت تھی جو بالغ النظر ہو، وسیع القلب ہو، بلند حوصلہ ہو، فرقہ واریت سے بالاتر ہو، صرف ملک کے عوام سے بھلائی اور ترقی کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات بحال رکھنے کے لائق ہستی ہو۔ اس لیے سارے ملک کی نگاہیں اندرا گاندھی پر جم گئیں۔ اس ناامیدی کے ہجوم میں ایک ستارہ چمکا، سب کی نظریں اندرا گاندھی پر پڑیں۔ اندرا گاندھی اگرچہ کسی یونیورسٹی کی اعلیٰ ڈگری نہ رکھتی تھی، مگر وہ علم جو ملک کو سلیقے سے چلانا ہے وہ بخوبی انہیں آتا تھا، کیونکہ جواہر لال کی بیٹی جواہر لال نہرو کی تربیت یافتہ تھیں۔ متفقہ طور پر ان کو وزیر اعظم مقرر کرنے کے لیے لیڈروں نے کوشش بھی کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مقابلے کی ٹھن گئی، پارلیمنٹ کے لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ انتخاب کا دن مقرر ہو گیا۔ 19 جنوری 1966 چناؤ کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس دن اندرا گاندھی صبح سویرے جمنا کے کنارے گاندھی سمادھی راج گھاٹ گئیں، پھر پنڈت نہرو کی سمادھی شانتی ون گئیں، پھر وہاں سے تریمورتی ہاؤس اپنی خیامگاہ پر واپس آ گئیں۔ جب اپنے باپو جواہر کی تصویر کے سامنے پرارتھنا کے عالم میں کھڑی رہیں تو انہیں باپ کے اس قول کا خیال آیا جو 13ویں سالگرہ کے موقع پر جواہر لال نے ایک خط کے ذریعے انہیں اندرا کو لکھا تھا: ڈر اور خوف تمہیں زیب نہیں دیتا، بہادر بنو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اندرا گاندھی وزارت عظمیٰ پر 11:15 بجے اندرا گاندھی پارلیمنٹ ہاؤس آئیں۔ سفید کھدر کی ساڑی، بادامی رنگ کی کشمیری شال پر سرخ گلاب لگا ہوا تھا۔
انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مسکراتے ہوئے لوگوں کو نمستے کیا تو ہر طرف سے لال گلاب زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ ووٹوں کی گنتی ہونے لگی اور آخر 3 بجے اعلان کیا گیا کہ سرخ گلاب کی جیت ہوئی۔ اندرا گاندھی وزیر اعظم چن لی گئیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 10,000 کا مجموعہ فرت محبت سے نعرے لگانے لگا، جواہر لال نہرو کی جے۔ اعلان کے فوراً بعد پارلیمنٹ میں اندرا گاندھی نے کہا، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں، میرا خیال اپنے عظیم لیڈروں کی طرف جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی جن کے قدموں میں میں پلی اور بڑی ہوں، پنڈت نہرو میرے والد اور لال بہادر شاستری، ان لیڈروں نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، میں اسی راستے پر چلنا چاہتی ہوں۔ اندرا گاندھی کے وزیر اعظم بن جانے پر دیش کے کونے کونے میں خوشیاں منائی گئیں۔ دنیا کے چپے چپے سے مبارکباد کے 10,000 تار آئے۔ 25 جنوری 1966 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اندرا گاندھی نے ریڈیو پر کہا، 36 سال پہلے اسی دن آزادی کے عہد کا تاریخی الفاظ دہرانے والی ہزاروں آوازوں میں میری بھی ایک آواز تھی۔ انہوں نے اس وقت تقریر کی، 1947 میں عہد پورا ہوا، اس کے بعد 17 سال میں جبکہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم رہے، ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ آج ہمارے سامنے کئی مسئلے ہیں، کئی مشکلات ہیں، ہمیں جم کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد امن ہے، ہم امن چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسری لڑائی لڑنی ہے، غریبی، بیماری، جہالت کے خلاف لڑائی لڑنی ہے۔ ہمیں اپنے عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، روزگار، غذا، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم کے وعدے اور جان و مال کی حفاظت کے وعدے۔ خواہ ہمارا مذہب کچھ ہو، زبان کچھ ہو، ریاست کچھ ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہندوستانی کاشتکار، مزدور، استاد، بیوپاری، طالب علم، انجینئر، ڈاکٹر، سیاستدان اور ملازمت پیشہ، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ جے ہند، جے ہند۔ وزیر اعظم بننے کے بعد 2 ماہ کے بعد امریکہ کی دعوت پر امریکہ گئیں۔ وہاں ان کا شاندار طریقے پر استقبال کیا گیا۔ 6 دن کے دورے میں امریکہ کے خاص محکموں میں ترقی اور انتظام دیکھا۔ وہاں کے صدر، وزراء اور مختلف محکموں میں ترقی اور انتظام دیکھا۔ وہاں کے صدر، وزراء اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسروں سے ملاقاتیں کیں۔ ہندوستان کی ترقی کی باتیں سوچیں۔ اس طرح امریکہ سے ہندوستان کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ واپسی میں انگلستان، فرانس گئیں اور روس کا دورہ بھی کیا۔ ہر جگہ ان کی بڑی عزت کی گئی۔ اس دورے کی وجہ سے باہر کے ملکوں سے ہندوستان کی دوستی اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ اندرا گاندھی جب امریکہ اور یورپ کے دورے سے واپس لوٹیں تو انہیں ہندوستان میں چند دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجابی صوبوں کے لیے جھگڑے، ناگالینڈ میں بے چینی، بہار اور اتر پردیش میں قحط، نئی وزیر اعظم کے لیے سخت امتحان کا وقت تھا، لیکن اندرا گاندھی نے ان تمام مسئلوں کو اور جھگڑوں کو بڑی ہمت اور ہوشیاری سے نمٹایا۔ چوتھا عام چناؤ 1967 میں چوتھا عام انتخاب تھا۔ اس انتخاب میں دشمنوں نے اندرا گاندھی کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ چناؤ کے سلسلے میں انہیں ملک بھر کا دورہ کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ وہ بھونیشور، اڑیسہ میں چناؤ کے لیے تقریر کر رہی تھیں۔ ان کے مخالف شور و غل کر کے ان کی تقریر میں گڑبڑ کر رہے تھے، ان کے خلاف نعرے بھی لگاتے تھے۔ کچھ گنڈوں نے ان کی طرف پتھر پھینکے۔ اتفاقاً ایک پتھر اندرا گاندھی کی ناک پر پڑا، اس سے ان کی ناک سے خون کی دھارا بہہ نکلی اور ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، مگر واہ رہی ہمت! انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود بھی پستی نہیں دکھائی۔ اپنی زخمی ناک پر رومال رکھے ہوئے لوگوں سے کہا، یہ نہ تو صرف میری توہین ہے بلکہ سارے ملک کی توہین ہے، کیونکہ میں اس ملک کی وزیر اعظم ہوں۔ جس قوم میں ایسے فسادی ہوں جو ایک عورت کو بھی ستا کر خوش ہوتے ہیں، ایسی قوم کبھی سرسبز نہیں ہوتی۔ اگر اختلاف ہو تو اس کو طے کرنے کا ایک طریقہ نہیں، یہ وحشیوں اور بیہودہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اندرا گاندھی کی اس تقریر کا لوگوں پر ایسا اثر پڑا کہ آن کی آن میں گڑبڑ مچانے والے لاپتہ ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ایک عورت سے ایسا سلوک بڑے شرم کی بات ہے۔ 1967 چوتھے چناؤ میں اندرا گاندھی بہت بڑی اکثریت سے کامیاب ہو گئیں، پھر دوسری بار وزیر اعظم مقرر ہوئیں۔
ان کے سارے دشمنوں کا سر نیچا ہو گیا، لیکن دشمن انہیں چین لینے دینا نہیں چاہتے تھے۔ زبان کے جھگڑے، مزدوروں کی ہڑتالیں، کاشتکاروں کی گڑبڑ، طالب علموں بے چینی، پڑوسی ملکوں سے انبن، اناج کی کمی اور بے روزگاری، ان میں بہت سے جھگڑے تو دشمنوں کے پیدا کردہ تھے۔ پارلیمنٹ میں ان پر بار بار اعتراض ہوتا تھا، لیکن اندرا گاندھی ذرا بھی نہیں گھبرائیں، بلکہ ان سارے مسئلوں کو بڑی ہمت اور پامردی سے سلجھانے کی کوشش میں لگی رہیں۔ ہندوستان میں کئی مذہب کے لوگ بستے ہیں، جدا جدا دھرم ہیں، ایک ایسا چمن ہے جس میں رنگ برنگی پھول نظر آتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اپنا الگ الگ رنگ اور اپنی اپنی الگ الگ معاشرت رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس اختلاف کے سارے دیش کے لیے اتحاد رکھتے ہیں۔ اندرا گاندھی اس اتحاد کو نہ صرف جان سے عزیز رکھتی تھیں، بلکہ اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کرتی تھیں۔ ان کے دشمن اس اتحاد میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، مذہب کے نام پر فساد پھیلاتے، قتل و غارت گری کراتے، لیکن اندرا گاندھی اس انتشار کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتی تھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ سب ایک ہی چمن کے پھول ہیں اور ایک ہی فلک کے ستارے ہیں۔ انہی سے وطن کی جان ہے، وطن کی آن ہے اور وطن کی شان ہے۔ ایک کا دکھ سب کا دکھ ہے، ایک کا سکھ سب کا سکھ ہے۔ ان سب کا بھائیوں کا طرح میل ملاپ سے رہنا ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ کاش ان کے دشمن اس بات کو سمجھ لیتے تو ایسی شرارتیں نہ کرتے، لیکن دشمنوں کو تو یہ دھن لگی کہ اندرا گاندھی کو نیچا دکھائیں اور وزارت عظمیٰ چھین لیں۔ اندرا گاندھی کا معمول۔ اندرا گاندھی کو کام کرنے میں بڑی لگن اور دلچسپی تھی۔ وہ روزانہ صبح 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک مصروف رہتی تھیں۔ لوگوں سے ملاقات، اخبارات کا مطالعہ، مہمانوں کی خاطر مدارت، گھر کا انتظام، بچوں کی ضرورتیں، روزانہ کی معمولی عبادتوں کے علاوہ آفس کے ہزاروں فائل دیکھتی تھیں۔ ہر مہینے ہزاروں میل کا سفر کرتیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ اتنے سارے کام وہ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھیں، اس کے باوجود وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھیں۔ اندرا گاندھی ملک میں سوشلزم لانا چاہتی تھیں اور سچے دل سے چاہتی تھیں کہ ملک سے غریبی دور ہو اور تمام کو اپنی ضروریات زندگی کے حصول میں سہولت ہو۔ سوشلزم لانے کے لیے اندرا گاندھی نے ملک کے بڑے بڑے بینکوں کو قومیہ لیا، نیشنلائزیشن آف بینکس۔ بینکوں سے متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی بینک اپنا روپیہ دینے لگے، لیکن سرمایہ دار یہ نہیں چاہتے تھے۔ سرمایہ داروں نے بڑے بڑے لیڈروں کو اپنی مٹھی میں کر کے اندرا گاندھی کے خلاف سازشیں کرنے لگے، شورشیں پھیلاتے رہے۔ کانگریس ملک کی قدیم اور سب سے زیادہ زبردست سیاسی پارٹی ہے۔ اس پارٹی نے ہندوستان کو آزاد کر دیا، اسی پارٹی نے ملک کو ترقی کے زینے پر پہنچایا اور آج اسی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی۔ اندرا گاندھی نے بنگلور کے کانگریس سیشن میں اپنی کانگریس علیحدہ سے قائم کر لی اور یہ کانگریس دن بدن ترقی کرتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانی کانگریس ختم ہو جائے گی اور پرانے تمام لیڈر جو سرمایہ داروں کے پٹھو ہیں اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سوشلزم لانے کے لیے ایک اور بات بھی نہایت ضروری تھی، وہ یہ کہ ملک کے بڑے بڑے سرمایہ داروں، راجوں، نوابوں سے بہت بڑی بڑی زمینیں اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔ ان زمینوں کو ان کے قبضے سے نکالنا اور غریبوں میں تقسیم کرنا ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اس کے لیے اندرا گاندھی نے بھرپور کوشش کی اور اندرا گاندھی کی نظر صرف اپنی قوم اور ملک تک ہی نہیں، بلکہ وہ تمام انسانوں کے دکھ درد میں شریک اور ان کا دکھ درد دور کرنے کے لیے بے چین رہتی تھیں۔ جب کسی ملک میں جھگڑا اٹھا تو اندرا گاندھی نے حتی المقدور مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب اسرائیل کا جھگڑا اٹھا تو انہوں نے عربوں کا ساتھ دیا اور ظالم اسرائیل کے خلاف بیان دیا، اور ویتنام کا جھگڑا اٹھا تو اسی طرح مظلوم کا ساتھ دیا اور امریکہ کے خلاف بیان دیتی رہی۔ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کی تعبیر اندرا گاندھی کے ذریعے پوری ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جس عظیم مقصد کا پرچم بلند کیا تھا، وہ مقصد سارے ہندوستانیوں کو عزیز تھا، اور وہ مقصد سارے ملک میں امن و امان اور آرام اور چین کی زندگی ہو، اور ملک ترقی اس قدر کر رہا ہو کہ دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ملک ہندوستان سے دوستی کی تمنا کرنے لگے تھے۔ ہندوستان میں 600 سے زیادہ راجے اور نواب تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے ملک کو تباہ حال کر دیا تھا۔
جب ملک آزاد ہوا تو حکومت ہند نے تمام ریاستوں کو خود مختار ہندوستان میں ملا لیا۔ اس وقت تمام راجاؤں کو سالانہ پینشن ان کے جیب خرچ کے نام سے مقرر کر دی تھی۔ حکومت ہند نے ان تمام راجاؤں کو ذاتی زمینیں، سونا چاندی، روپیہ انہی کے پاس رہنے دی تھیں، صرف ریاستی زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ اس قبضے کے عوض تمام راجاؤں کو بڑی بڑی پینشنیں مقرر کر دی تھیں۔ اندرا گاندھی نے راجاؤں کے جیب خرچ بند کروا کر کروڑوں کی بچت کرنے کی ٹھان لی اور صدر مملکت کے ذریعے راجاؤں کی جیب خرچ بند کر دینے کے احکام جاری کر دیے اور ان پیسوں سے ملک کی ترقی کو اس میں لگانا شروع کر دیا۔ اس لیے اندرا گاندھی نے وزارت خزانہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اندرا گاندھی کو سرمایہ داروں کی غلامی، پونجی وادیوں کی زور اور رجعت پسندی کا طاقت پکڑنا پسند نہیں تھا۔ سارے کانگریسی لیڈر اس بات سے بہت ناخوش ہو گئے اور اندرا گاندھی سے انتقام لینے کی فکر میں لگ گئے۔ پارلیمنٹ میں بھی اپنے بہت سے ہم نوا پیدا کر لیے اور حکومت کے خلاف توڑ جوڑ شروع کر دیا۔ ان حالات کے پیش نظر اندرا گاندھی نے ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ لیا۔ 25 جون 1975 سے 21 مارچ 1977 تک کل 21 مہینے ملک میں ایمرجنسی نافذ رہی اور بہت سے لیڈر اندرا گاندھی کے اس رویے سے بدظن ہو گئے اور اس کے نتیجے میں انتخابات میں اندرا گاندھی کو شکست ہوئی۔ ایمرجنسی کے بعد اندرا گاندھی کو اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر الیکشن میں شکست دی اور مورارجی دیسائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لیکن 1980 بہت قلیل مدت میں اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کی ناکامی سے دوبارہ اندرا گاندھی اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوئیں اور دوسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، جو ان کی زندگی کے آخری دم تک رہا۔ 1984 پاکستان کی پشت پناہی میں پنجاب میں سکھوں کا احتجاج شروع ہوا۔ سکھوں کے سورن مندر میں جو ان کا احترام و عبادت گاہ ہے، وہ مرکز تھا، وہاں مجبوراً اندرا گاندھی کو ملٹری نافذ کرنا پڑی۔ گولڈن ٹیمپل امرتسر سے سکھ جہادیوں کو نکال کر باہر کرنے میں ملٹری نے گولڈن ٹیمپل میں گھس کر انہیں نکال باہر کیا، جسے آپریشن بلو اسٹار مانا جاتا ہے، اس کا نام دیا گیا۔ اس حادثے سے سکھ قوم میں اندرا گاندھی کے تئیں سخت نفرت اور غصہ تھا۔ پوری سکھ برادری اندرا گاندھی کی دشمن بن گئی۔ اس کے نتیجے میں 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کے حفاظتی سکھ دستے نے اندرا گاندھی پر گولیوں کی پوچھاڑ کر دی اور اپنے وطن کی خدمت کرتے ہوئے زندگی کی آخری سانس لی، شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد سارے ملک میں احتجاج دنگے شروع ہوئے، سکھوں کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا، بہت سے خاندان تباہ ہو گئے۔ 3 نومبر 1984 کو ہندوستان کی فوج کی توپوں کی سلامی کے ساتھ بڑے اعزاز سے شریمتی اندرا گاندھی کے آخری رسومات ادا کیے گئے۔ یہ تھا اندرا گاندھی، شریمتی اندرا گاندھی کی زندگی کا اور ان کی زندگی کے یادگار پہلوؤں کا جائزہ تاریخ کے آئینے میں۔ جے ہند، جے ہند۔